लास्ट एपिसोड। आलमगीर से पहर ढलने पर लौट आया। उसे इल्म था कि अंधेरे में बेले से निकलना और दरिया अबूर करके मतरूक हवेली तक पहुंचना जो है शेर लाने के मुतरादिफ था। वो बुज़दिल नहीं था, मगर खामखा के खतरात मोल लेने का रवादार न था। रात हवेली में क़याम किया। लालटेन की रोशन लौ पर नजरें जमाए लेटा रहा। दिल ही दिल में माँ को पुकारता रहा। 12 बुलाने पर भी वो दिखाई ना दी तो उसने थक कर करवट बदल ली। कुछ ही देर बाद फोन पर मैसेज टोन बजी। उसने देखा तो शानी का मैसेज आया था। पापा और मामा ने तुम्हें कल डिनर पर बुलाने का इरादा कर रखा है। मामा तुम्हें अच्छी तरह देखना भालना चाहती हैं। कुर्बानी के लिए बकरा टटोल टटोल कर पसंद करने की आदी है ना। आखिर में लिखा, एहतमाम करके आना प्लीज। उसने ओके लिखकर फोन एक तरफ रख दिया। खिड़की की दराजों से ठंडी हवा गुजर कर चेहरे पर ठंडक सबत करने लगी। उसे थपक थपक कर सुलाने लगी। बड़े दिनों के बाद उस चारपाई पर, उस खिड़की के सामने, यारों दोस्तों के दरमियान रात गुजारने के लिए आया था। मुकद्दर अपने खेल के बारे में पेश की इत्तला नहीं देता। इंसान को मोहरा बनाए मर्जी पर मन मर्जी करता चला जाता है। शानी के कहने पर अच्छी तरह बंद सवर कर सरदार फजल खान की कोठी की तरफ रवाना हुआ। शहर में दाखिल होने पर अचानक उसके अंदर रफीउल्लाह से मिलने की ख्वाहिश सर उठाने लगी। उसे ख्वाहिश कभी भी नहीं रही थी, मगर अब होने लगी थी। शहर के बस्ती चौक में पहुंच कर रुक गया। शानी के घर को जाने वाला रास्ता दाएं तरफ लेटा था। पुलिस स्टेशन पहुंचाने वाली राह बाएं तरफ खड़ी उसे बुला रही थी। वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। मैंने कभी भी रफीउल्लाह से मिलने का नहीं सोचा, आज क्यों जी चाह रहा है। मुकद्दर के सुरों पर दिल अपना राग अलापने लगता है तो इंसान खिरद हवा से बेगाना हो जाता है। आलमगीर ने बिला मकसद गाड़ी थाने की तरफ बढ़ा दी। बरामदे के करीब पहुंचकर कार रोक के नीचे उतरा। सीढ़ियां चढ़ी रहा था कि एएसआई मोहम्मद बख्श मुहर्रिर के दफ्तर से निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर थाने में हैरत से बोला, ओए आलमगीर, तुम और यहाँ? मैं रफीउल्लाह से मिलने के लिए आया हूँ। क्या वे ड्यूटी पर मौजूद है? हाँ। मैं तो ये कहूंगा कि तुम उसके सामने मत आओ। उसने तुम्हारे बारे में काफी मालूमात हासिल कर रखी हैं। आलमगीर मुस्कुराते हुए रफीउल्लाह के ऑफिस में दाखिल हो गया। वो एक फाइल खोले मुताले में मसरूफ था। चंद लम्हे दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा। फिर रफीउल्लाह ने कहा, तशरीफ रखें। वो हाथ मिलाकर बैठ गया। मेरा नाम आलमगीर है। दिल में तुमसे मिलने का इश्तियाक था, सो चला आया। बुरा लगा तो लौट जाता हूँ। तुम सरदार फजल खान क्या काम करते हो ना? हाँ। उसने एक पल के लिए भी रफीउल्लाह के चेहरे से नजरें नहीं हटाई थी। रफीउल्लाह के चेहरे के तासुरात थोड़े तगय्युर पजीर हुए, फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। कहो, कैसा आना हुआ? मैंने कहा ना कि मिलने के इश्तियाक में चला आया हूँ। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। रफीउल्लाह फाइल के अवराक उलटने पलटने लगा। आलमगीर ने देखा कि वो खासा परेशान था। परेशानी बादल नजर में संजीदगी दिखाई देती थी। क्या मेरी दोस्ती के लिए बड़े हुए हाथ को थामोगे नहीं? रफीउल्लाह चंदा में सोचता रहा, फिर बोला, आलमगीर, मैं ना तो अमीर आदमी हूँ और ना अमीरों का अलाकार। मुझसे दोस्ती काट कर तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। यहाँ अब तक आने वाले तमाम थानेदार बिकाऊ माल थे। चार्ज लेने से पहले सरदार फजल की कोठी पर हाजिरी देते थे। सरदार ने बताया कि तुमने ऐसा नहीं किया। हर तरफ तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। मैं कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। रफीउल्लाह तनकीदी नजरों से उसका जायजा लेता रहा, फिर हाथ बढ़ाते हुए बोला, दोस्ती इंसानी जज्बात की महराज होती है। तौहीन की जाए तो मर जाती है। खुलूस की आबियारी का मुसलसल अयादा होता रहे तो अमर हो जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुजरिम हो, बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर थाने के रिकॉर्ड पर नहीं है। अगर तुम ये वादा करो कि आइंदा कोई जुर्म नहीं करोगे, लोगों के जानो माल पर गासिबाना निगाहें नहीं गाड़ोगे, किसी को तकलीफ नहीं दोगे, तो हमारी दोस्ती चलती रहेगी। मैं दुश्मन की, दोस्त की, अजनबी की, किसी की भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ज़मीर की तने हुए तार पर कदम जमा कर चलने की हिम्मत खुद में पाते हो तो वेलकम, वरना गुड बाय। मैं अच्छा नहीं, बुरा हूँ, मगर वादे की पासदारी करना जानता हूँ। तुम्हारे पास आने का मकसद भी शायद ये रहा हो कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरह मजबूत और तामीरी इंसान बनना चाहता हूँ। इस काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। दोनों ने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया। फोन नंबर्स का तबादला किया और चाय पीकर रुखसत हो गया। वो आलमगीर को वो बहुत अच्छा इंसान दिखाई दिया था। उसकी सख्ती और कानून पसंदी के बारे में जो कुछ सुन रखा था वो सच महसूस हुआ। मोहम्मद बख्श ने उसे बताया, इस दौर में एसएचओ के होते पर फायज होने के बावजूद जिस आदमी के घर में टीवी ना हो, फ्रिज, कोठी, कार कुछ भी ना हो, तो वो इस अहद का वली अल्लाह कहलाने का हकदार होता है। रफीउल्लाह भी ऐसा ही है।
بھری دنیا میں اس کی 2 بیگھہ زمین تک نہیں ہے. بیٹے کو اسکول چھوڑنے پیدل جاتا ہے. کبھی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتا. محمد بخش نے رفیع اللہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا. بے دہانی میں اپنا اور اس کا موازنہ کرتے ہوئے وہ سردار کی کوٹھی پر پہنچا. وہ 1.5-2 گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا. شانی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. پہلے ہی ماما کو 2 گھنٹوں کے انتظار کی کوفت میں مبتلا کر چکے ہو تم. کوئی بات نہیں، میں تمہاری ماما سے معذرت کر لوں گا. وہ صرف میری ہی نہیں، اب تمہاری بھی ماما ہے. میں تمہارا حکم مان لوں گا، مگر اس وقت جب تمہاری ماما کو پتہ چل جائے گا کہ میں واقعی اس کا بیٹا ہوں. وہ پہلی بار ماں سے نہیں مل رہا تھا. اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ سردار نے اسے شانی کی ماں سے ملوایا تھا. محبت آمیز رویے کے باوجود عالمگیر اسے پسند نہیں کرتا تھا. پسند تو وہ پہلے شانی کو بھی نہیں کرتا تھا. سردار فضل اور اس کی بیوی بڑے اتفاق سے ملے. اسے ڈائننگ روم تک لے آئے. کھانے کا وقت ہو چلا تھا. کھانے کے دوران شانی کی ماں نے اس سے بہت سارے سوالات کیے. باتوں کا بہاؤ ظاہر کرتا تھا کہ وہ عالمگیر سے محو گفتگو نہیں بلکہ ہونے والے داماد کو جانچ رہی ہے. پوچھنے لگی، مجھے سردار صاحب نے بتایا ہے کہ تمہارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، پر یہ نہیں بتایا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو. میں کسی سے نہیں، اپنے آپ سے تعلق رکھتا ہوں، اپنی ماں سے تعلق رکھتا ہوں. وہ آپ لوگوں کے نقطۂ نظر سے کمین ذات کی عورت تھی. شانی بولی، ماما بات دراصل یہ کہ عالمگیر کی ماں نے تمام رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا تھا، اس لیے اسے اپنے رشتہ داروں کا علم نہیں ہے. ایسی باتوں پر عمومی طور پر یقین نہیں کیا جاتا. بیٹی کے یقین دلانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ نے اعتماد کر لیا. کچھ دیر کی نشست کے بعد سردار فضل اسے اپنے ساتھ لے کر لان میں آ گیا. اندھیرا پوری طرح ماحول پر چھا چکا تھا. لان میں لٹکے ہوئے بلبوں کی منتشر روشنی میں کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، یوں جیسے اکھاڑے میں اترنے کے بعد پہلوان ایک دوسرے کی برداشت کا امتحان لیتے ہیں. سردار نے سکوت توڑتے ہوئے سلسلہ کلام کا آغاز کیا. عالمگیر، تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح پالتا آیا ہوں. یہ جتانا مجھے قطعاً اچھا نہیں لگتا کہ میں نے تمہیں موت کے گھاٹ سے بڑی کوشش کر کے اتارا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے تمہیں علم دین سے عالمگیر بنایا ہے. میرا دنیا میں کوئی نہیں، بیوی بیٹی اور میں، بس اتنا سا خاندان ہے میرا. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے خاندان میں شامل کر لوں. میں تم سے پیار کرتا ہوں. تمہاری عادات اور وفاداری بتاتی ہے کہ تم کسی معمولی خاندان کا چشم و چراغ نہیں ہو بلکہ خاص ہو. خاص لوگوں سے خاص سلوک کیا جاتا ہے. عالمگیر نے سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لے کر سردار سے بولا، سردار تکلفات کو چھوڑو، سیدھی سیدھی بات کرو، کیا کرنا مجھے؟ سردار نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے کر تم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو جاؤ اور میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں. کسی کو اپنانے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے. میرا سب کچھ شاہانہ بیوی ہے. میری دولت، جائیداد اور کروڑوں کا بینک بیلنس اسی کا ہے. اسے تمہارے حوالے کر کے میں تہی تست ہو جاؤں گا، مگر نہیں، میں ایک بیٹے کا باپ بن جاؤں گا. عالمگیر نے دل ہی دل میں اس پر طنز کیا. بڈھے فرعون، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تم لاکھوں روپے خرچ کر کے پھانسی گھاٹ سے چھڑا کر جیسے لائے ہو، وہ تمہاری زندگی نہیں، موت ہے تمہاری. تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تم تو خود کوڑی کوڑی کے محتاج ہونے والے ہو. میں شاہانہ کا شوہر بن چکا ہوں، مگر تم کبھی بیٹے کا باپ نہیں بن سکو گے. بظاہر وہ سنجیدگی سے بولا، کیا شاہانہ بیوی مجھ سے شادی پر رضامند ہو جائے گی؟ ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مطمئن اور آسودہ حال زندگی بسر کرے گی. تم دونوں میری نگاہوں کے سامنے رہو گے، اس لیے میں بھی پرسکون رہوں گا. بیٹی کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی. وہ شادی پر رضامند ہو گیا، مگر سیاست میں حصہ لینے سے کتراتا رہا. سردار نے اسے بہتیرا سمجھا، مگر وہ نہ مانا. آخرکار سردار کو ہتھیار ڈالنا پڑے. میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا. نہ جانے تم سیاست سے اتنا الرجک کیوں ہو. سیاست اقتدار بخش شغل ہے. اقتدار کبھی نہ ختم ہونے والا نشہ ہے. ایک بار منہ کو لگ جائے تو عمر بھر ہٹنے کا نام نہیں لیتا. اسی لیے تو میں اس بوتل کو کھول کر منہ سے لگانے سے گریزا ہوں. گفتگو تمام ہو چکی تھی. سردار نے اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو یہ خوشخبری دونوں ماں بیٹی کو سنا سکتے ہو. وہ اٹھا اور اندرونی دروازے کی طرف چل دیا. سیڑھوں تک پہنچا ہی تھا کہ سردار کے فون کی بیل بجی. وہ رک گیا. سردار نے فون اور کر کے کان سے لگایا. دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد بولا، نمبر وہی ہے، مگر تم وہی نہیں ہو. کون ہو تم؟ پلٹ کر عالمگیر کی طرف دیکھا. اسے اپنی جانب متوجہ پا کر ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قریب پہنچا. سردار نے فون کا اسپیکر آن کر دیا. آواز ابھری، تم خاموش کیوں سردار فضل خان؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں کال کرنے والا اب دنیا میں نہیں رہا، مر گیا. اس کی جگہ پر داؤد سبحانی نے مجھے تعینات کیا ہے، سمجھے یا نہیں؟
اس کا مطلب ہے کہ تم بھی تھرڈ مین ہو؟ ہاں، تھرڈ مین کسی کا نام نہیں ہوتا، یہ عارضی ہوتا ہے۔ سردار سبحانی کا جس پر دل آئے اسے یہ عہدے سے نواز دیتا ہے۔ جو کہنا چاہتے ہو جلدی کہو، میں مصروف ہوں۔ تمہاری مصروفیت کیسی کی تیسی، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے احتیاط برتا کرو، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ عالمگیر خود پر قابو نہ پا سکا اور چیخ کر بولا، کتے کے پلے، ہوش میں رہ کے بات کرو، میں تیرے جیسوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ ویل ڈن مسٹر عالمگیر، تم بہت اونچا اڑنے لگے ہو۔ کیا سمجھتے ہو کہ مس شاہانہ کے کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے قد کے برابر ہو گئے ہم؟ بھول ہے تمہاری۔ عالمگیر کا چہرہ لال بھگو کا ہو گیا۔ اس کے جواب دینے سے قبل ہی سردار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر فون پہ کہا، فضول باتیں نہ کرو، جو سبحانی کہتا ہے وہ بتاؤ۔ اپنے کتے کو پٹا ڈال کے رکھو۔ سیٹھ چندن قبل تک تمہارے اور بڑی سرکار کے بنائے گئے شاہکار کو دیکھتا رہا، اب وہ تمہاری بیٹی کے لہراتے جوان اعضا کے رقص کو دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تم بڑے زدار بنتے ہو، وزادار بنتے ہو۔ تمہاری بیٹی یہاں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے؟ دیکھو گے تو اپنے دانتوں سے انگلیاں کاٹ پھینکو گے۔ کہو کب اور کہاں فلم پہنچاؤں؟ یوں لگتا تھا جیسے سردار پر فالج گر گیا ہو، اس کے بدن سے تمام خون نچڑ گیا ہو۔ عالمگیر غور سے سردار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کر سنبھلتے ہوئے تھرڈ مین سے مخاطب ہوا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نہایت گھٹیا حرکتیں بھی کر سکتے ہو، مگر داؤد سبحانی سے بہرحال مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ تم وہ فلم اپنے پاس ہی رکھو، صرف اپنا مطالبہ پیش کرو، ماننے کا ہوا تو مان لیا جائے گا، ورنہ میدان سجا کر ایک دوسرے کے بازوؤں کی قوت کا امتحان لیں گے۔ تھرڈ مین کا فلک شگاف قہقہہ بلند ہوا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ عالمگیر نے سردار کو دیکھا اور دل ہی دل میں بشیر خان کو داد دینے لگا۔ اس نے اپنا لہجہ اس خوبصورتی سے بدلا تھا کہ عالمگیر سے بھی پہچانا نہ گیا۔ سردار لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سردار سنبھالو اپنے آپ کو، یہ احمقوں کی طرح آنکھ بند کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھ کر گزرنے کا لمحہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں تمام عمر پچھتانا پڑے۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ واقعی ایسی نہیں ہے، تم خود پر قابو رکھو، میں جانتا ہوں کہ وہ معصوم ہے۔ میرے جانے سے پہلے اس پر قیامت ٹوٹ چکی تھی، اور دوسری قیامت یہ ڈھائی گئی کہ مرتے ہوئے ہر لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا گیا۔ میں جب لاہور پہنچا تو وہ اپنے داغدار دامن پر روتے ہوئے خودکشی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ تو میں نے اس کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیا اور سمجھایا کہ جو تم نے کیا نہیں اسے تمہارے نام اعمال میں درج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی تمہیں ناکردہ گناہ کی پاداش میں اپنی جان گنوانے کی کوئی ضرورت ہے۔ سردار نے چونک کر اسے دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ شاید میں سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عالمگیر؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سردار۔ عالمگیر نے اس کی جانب پیٹ کر لی۔ وہ بیٹی کو جڑنے کی داستان سناتے ہوئے دل گرفتہ باپ کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ بم دھماکے کی بھگدڑ میں تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا، اسے کو ایسی ادویات دی گئیں کہ وہ ذہنی طور پر معاف ہو گئی۔ اس کی بہکی ہوئی حرکات و سکنات کو ان اوباش لوگوں نے محفوظ کر لیا۔ فلم کی کاپی انہوں نے شانی بی بی کو بھی بھیجی تھی۔ اس کا تعاقب کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس فلم میں چھپی ہوئی موت اس کے ارد گرد رہ کر ڈراتی رہتی تھی اسے۔ اسی پریشانی میں اس نے مجھے لاہور بلوایا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو دوبارہ اس کے قریب نہیں جانے دیا، مگر پھر ایک قیامت پر تولنے لگی۔ ہمیں پتہ چلا کہ گناہ کے غلیظ پنجے تمہاری بیٹی کے پیٹ کے اندر تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا۔ یہ لمبی کہانی ہے، نہ سنو تو بہتر ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم ان کے مطالبے مانتے رہو اور ٹالتے رہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سردار کی ہمت جواب دے گئی، پانی پلاؤ مجھے۔ وہ بھاگ کر اندر گیا اور پانی کا گلاس اٹھائے باہر آیا۔ سردار نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ہونٹوں سے لگانے لگا تو گرفت کمزور پڑ گئی۔ گلاس الٹ گیا، گردن اور سینہ تربتر ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، پھر جتنی تیزی سے اٹھا تھا لہرا کر اتنی تیزی میں کرسی پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے، وہ شانی بی بی کو نہیں، شانی کو بلاؤ۔ وہ شانی کو بلا لایا۔ اسے راستے میں صورتحال سے مختصراً آگاہ کر چکا تھا۔ وہ سہمی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ خود پر قابو پاؤ اور فیس کرنے کی کوشش کرو، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا نا۔ فلم بنانے والوں نے دیکھنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ چلو شاباش، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں کو نظروں کے سامنے برابر کھڑا دیکھ کر سردار چیخا، شانی یہ تم نے کیا کر دیا؟ میری عمر بھر کی بنائی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ وہ زمین پر نظریں گاڑے خاموش کھڑی رہی۔ سردار اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم خاموش ہو، تمہاری خاموشی جرم کا اعتراف کر رہی ہے۔ سردار کا ہاتھ اٹھا، تماچا بن کر شانی کے رخسار پر لگنے سے پہلے عالمگیر کی گرفت میں آ گیا۔ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھانا مقدر کو لات مارنے کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ شانی کو اغوا کیا گیا تھا،
اس سارے ڈرامے میں شانی کا کوئی کردار نہیں ہے. اس کی جگہ پر تم یا میں ہوتے تو کیا کر لیتے؟ خود کو سنبھالو سردار. وہ سنبھل نہ سکا اور گھاس پر گر گیا. دونوں نے مل کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لے گئے. ڈاکٹر کو فون کیا گیا. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی وہ اچانک شانت ہو کر سو گیا. عالمگیر نے نبض دھڑکن چیک کی اور شانی کو تسلی دینے لگا. پریشانی کی کوئی بات نہیں، صدمے سے بے ہوش ہو گیا. ڈاکٹر دوائیاں دے گا تو سردار بھلا چنگا ہو جائے گا. وہ اپنے بے ہوش باپ کے پیروں سے لپٹ کر رونے لگی. اتنے میں ماں چیختی چلاتی آندھی کی طرح کمرے میں وارد ہوئی اور دونوں سے پوچھنے لگی. عالمگیر نے اسے تمام رام کہانی سنا ڈالی. روز روز مرنے سے کہیں بہتر ایک ہی بار مر جانا ہوتا ہے. ماما کے دل کو جو ہی تسلی ہوئی کہ اس کے سر کا تاج بخیریت ہے تو وہ شانی پر بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی. اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر جھنجھوڑنے لگی. روتی سے سختی پر تماچوں کی برکھا برسانے لگی تو عالمگیر کو ڈھال بننا پڑا. چند ہی لمحوں میں اس نے شانی کا چہرہ بری طرح مسخ کر ڈالا تھا. ڈاکٹر کو ایک کے بجائے دو بے ہوشوں کو سد بخشنا پڑی. سردار کو ہوش آیا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیوانوں کی طرح تینوں کو باری باری دیکھنے لگا. بیوی سفید بالوں میں جھریوں بھری انگلیاں لہراتے ہوئے تسلی دینے لگی. خود کو اور اپنے وطن سے جنی بیٹی کو کوسنے لگی. وہ سنی انسنی کرتا جا رہا تھا. جھنجھوڑنے پر بولا، میں وہ نہیں رہا، کوئی اور بن گیا ہوں. میرا نصیب میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے. عالمگیر کہتا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. اس کا بھی کوئی قصور نہیں. قصور میرا ہے. آگ لگانے والے کی انگلیاں ایک نہ ایک دن ضرور جھلس جاتی ہیں. عالمگیر، کیا تم ایسی حالت میں بھی اس بیوقوف سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ وہ بیٹھ پر سردار کی ٹانگوں کے پاس سر جھکا کر بیٹھ گیا. پھر آہستگی سے بولا، میں ایسے شخص ہوں جو اس کی بے گناہی سے پوری طرح واقف ہوں. میں اسے بیچ مجدار میں بے رحم موجود غیر مکرم پہ نہیں چھوڑ سکتا. میں شانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سردار کی آنکھیں پھیل گئیں. شانی بولی، پاپا خود کو سنبھالے. آپ ہیں تو سب کچھ ہے. آپ کو کچھ ہو گیا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. کچھ باقی رہا ہی نہیں تو غم کیسا؟ آج تاریخ کیا ہے؟ بیوی نے جھٹ کہا. تاریخ کا پتہ نہیں، دن کا پتہ ہے. آج سوموار ہے. یہی کافی ہے. تاریخ کا پتہ کر لو. آنے والے سوموار کو شانی اور عالمگیر کی دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے. تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو. تینوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. عالمگیر بولا، سردار ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ آخر کبھی کوئی فائدہ نہیں. ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم ایک دن میں جہیز تیار کر سکتے ہیں. ایک دن میں بارات کی تیاری کر سکتے ہیں. پھر بھی کہہ دیا نا، اگلے سوموار کو شادی ہوگی اور بس. بیوی بیٹی رونے لگی تو وہ جھڑک کر بولا، کوئی مر گیا ہے کیا؟ بیٹی باپ سے دیوانہ وار چمٹ گئی. ایسے تو مردوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے پاپا. زمین برد کرنے میں جلدی دکھائی جاتی ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری شادی نہیں کی جا رہی بلکہ مجھے دفن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. باپ نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، تم عالمگیر کو پسند کرتی ہو. وہ تمہیں چاہتا ہے. مجھے تم دونوں کی خوشیاں عزیز ہیں. آنے والے وقت سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے تمہیں ایک ہونا پڑے گا. ایک کرنے کے لیے میں نے ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے پر کسی کو اعتراض نہ تھا. سردار نے کہا، اب تم اپنے اپنے کاموں سے نبرد آزما ہو جاؤ اور مجھے تنہائی دے دو. میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. عالمگیر، شادی کے اہتمام میں کسی قسم کی کمی قابل برداشت نہیں ہوگی. وسیب کے تمام معززین کو دعوت دے دو. جشن کا انتظام کرو. تینوں کمرے سے باہر نکل گئے. ماما دونوں پر خفا سے نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی. وہ دونوں کوریڈور میں کھڑے رہے. اطراف میں کسی کو نہ پا کر وہ عالمگیر سے لپٹ کر سسکنے لگی. میں نے تمہارا ساتھ خدا سے مانگا تھا مگر نہیں جانتی تھی کہ تمہیں پانے کی کتنی بڑی قیمت چکانا پڑے گی. میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی. میں نے کچھ کیا نہیں مگر سب لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے طنز اور اہانت دیکھ کر جل کر کوئلہ ہو جاتی ہوں. کیا کل تم بھی ایسی آنکھیں پھیر لو گے مجھ سے؟ کورٹ میں پڑھائے جانے والے نکاح سے پہلے سوچا کرتا تھا کہ باپ کے بعد ماں بیٹی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا. دونوں کو سسکا سسکا کر مارے گا. نکاح کے بعد اس کی سوچ نے انقلابی انگڑائی لیتے ہوئے اس کے ارادوں پر مٹی کا گاڑھا لیپ پھیر دیا تھا. سینے سے لگ کر روتی ہوئی کمزور جان کو سہارا دینے لگا. نہیں میری جان، ایسا کبھی نہیں ہوگا. مجھے صرف چند دن درکار ہے. پھر دنیا کا کوئی شخص تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا. تمہارے والدین بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. مجھ پر بھروسہ رکھو. بھروسے تو زندہ رکھے ہوئے ہیں ورنہ میرے اندر بچا ہی کیا ہے. عقب میں اچانک آہٹ ہوئی. عالمگیر نے گردن موڑ کر دیکھا تو کھلے دروازے میں سردار شکست خوردہ انداز میں کھڑا دونوں کو گھور رہا تھا. عالمگیر نے گھبرا کر شانی کا خود سے الگ کرتے ہوئے سر جھکا لیا. سردار نے رخ پھیر لیا اور کہا، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں.
मगर ये बूढ़ी आंखें सोमवार तक दुनिया को देखते रहना चाहती हैं। एहतियात करो। दोनों सर झुकाए सरदार के कमरे से दूर हो गए। रिवायात जाग उठी। शानी को 7 पर्दों में छुपा दिया गया। चाहने वाला इंतजाम अंसराम में जुट गया। आसान दिखाई देने वाला काम निहायत मुश्किल साबित हो रहा था। एक हफ्ते में इतनी बड़ी तकरीब की तैयारी हथेली पर सरसों जमाने के मुतरादिफ थी। उसने मतरूक हवेली से तमाम कारिंदों को बुला लिया था। बेले से बशीर खान और शबर अली भी पहुंच गए थे। एक एक दिन मुट्ठी में दबी रेत की तरह सरकते गए। इतवार की शाम को सरदार अपने कमरे में तन्हा बैठा बीते माहो साल का हाथा कर रहा था। घर में ढोलक की आवाजें भरी हुई थी। शोर गोगा, हुल्लड़बाजी, बाज औकात तो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दूर पार के रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके थे। इक़्तिदार के दिनों के तमाम अहबाब अपनी फैमिलियों समेत आ चुके थे। कभी वो मुस्कुराने लगता, कभी दिल हौल खाने लगता। ऐसे में उसके फोन का बजर बजा। रोशन स्क्रीन पर देखा तो यकबारगी से चेहरा तारीख हो गया। थर्ड मैन का नंबर था। वो नफरत और बेबसी के मिले जुले जज्बात में बोला, हाँ सुन रहा हूँ, क्या बात है? तुम पुराने सियासी आदमी हो, बिसात पर पहलू बदल बदल कर चाले चलते रहते हो। रेस कोर्स में एक घोड़े के पिट जाने पर दूसरा मैदान में उतार लेते हो। बेटी के दामन पर लगे दाग को धोने के लिए तुमने फौरी तौर पर धोबी का बंदोबस्त कर लिया। वाह भाई, क्या कहने। तो तुम्हें पता चल गया। तुम्हें यह भी पता होगा कि इस वक्त मैं कितना मसरूफ हूँ। जो कहना जल्दी से कहो और जान छोड़ो मेरी। ओके मिस्टर फजल खान, दाऊद सुबहानी के पैगाम को तुम तक पहुंचाने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। वो कहता है कि इस सोमवार को तुम बेटी की शादी कर रहे हो। तुम पर एहसान करते हुए हम इस सोमवार के लिए जारी किए जाने वाले हुक्म को अगले सोमवार पर टाल देते हैं। अगले सोमवार तक तुम मौत को अपने हाथों से गले लगा लो। अगर तुम खुदकुशी नहीं करोगे तो तुम्हें किस्तों में कत्ल कर दिया जाएगा। पहली किस्त में तुम्हें अदालत में घसीटा जाएगा। दूसरी किस्त में तुम्हें कत्ल के इल्ज़ाम में थाने पहुंचाया जाएगा। इसी तरह तुम पर मलिक अमजद का गुस्से से लबरेज जाम उंडेला जाएगा। आखिर में तुम्हारी बेटी के बदन को पूरे मुल्क क्या, पूरी दुनिया में तुम्हारे हवाले से नशर कर दिया जाएगा। अगर तुम फिर भी चुल्लू भर पानी में मरकर बेगैरती की मौत नहीं मरोगे तो तुम्हें अंधी गोली का निशाना बना दिया जाएगा। सरदार का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो धड़कते दिल से बोला, उस खबीस दाऊद सुबहानी को मुझसे दुश्मनी क्या है आखिर? इतवार के दिन तुम्हारी खुदकुशी से एक दिन पहले तुम्हें दुश्मनी की वजह भी बता दी जाएगी। वो ये नहीं चाहता कि तुम बगैर वजह जाने इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। राब्ता खत्म हो गया। सरदार की नजरें स्क्रीन पर नजर आने वाली भयानक मौत को देख सकती थी। गुज़िश्ता माह में उसने बारहा सोचा था कि अंडरवर्ल्ड के दाऊद सुबहानी को उससे क्या गिला पैदा हो गया। हालांकि वो उसे जानता तक नहीं था। आज तक उससे मुलाकात या तारुफ नहीं हुआ था। बैठे बिठाए मुसीबत में पड़ गया था। फोन ऑफ हो गया। वो नाकामी पर झंझला गया। सर थाम कर बैठ गया। फिर सोचने लगा, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। जान बचा सकता हूँ मगर बचाने के चक्कर में अपनी और अपनी बेटी की इज्जत को बीच चौराहे पर बराना कर बैठूंगा। शायद फिर जिंदा भी ना रह सकूं। जो इतना कुछ कर सकते हैं वो एक गोली भी चला सकते हैं। गोली अंधी होती है। अंधे को क्या पता कि वो किससे टकराने लगा है। अकब में समंदर, सामने जंगल। दाऊद सुबहानी ने जिंदगी में पहली मर्तबा उस पर जिंदगी तंग कर दी थी। मौत बजाते खुद गला तंग करने की ताकत रखती है। दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि कोठी में गूंजने वाली ढोलक की थाप भी खाल खाल सुनाई देती थी। वो बेदम सा होकर बिस्तर पर गिर गया। उनका निकाह अदालत ने पढ़ा दिया था। निकाह पर निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता था मगर बूढ़ा काजी लोगों को दिखाने के लिए रजिस्टर के परत पर परत काले करा था। शरीयत की लाठी से दोनों को 3-3 मरतबा हाँक कर इश्क की चरागाह तक ले गया। मुबारकबाद की सदाएं, बर्तनों की झनकार, बच्चों का शोरोगुल। शाम तक सब कुछ मान पड़ गया। कोठी के गेट पर फरलांग भर लगी कारों की लंबी लाइन गायब हो गई तो वो दूल्हा का मखसूस लिबास पहने अपनी रानी के कुर्ब में आकर गिर सा गया। देखी भाली दुल्हन थी। दूल्हे ने बारह छूकर, चूम कर और झूम कर देखा था मगर दिल चाहता था कि वो अपने हाथों से घूंघट उठाए और आंखों में झांक कर देखे। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाए घूंघट उठाने के लिए बिजली गैर मुतवक्किल तौर पर चली गई। बिजली जाती नहीं थी इसलिए कोई मुतबादल बंदोबस्त भी नहीं किया गया था। अब घूंघट कौन उठाता, कौन अपना आप दिखाता? घटाटोप अंधेरे में इन बातों का पता नहीं चलता। शब के पिछले पहर बिजली आ गई। यूं लगा जैसे जिंदगी के खिलौने का बटन दबा दिया गया हो। बिजली आने पर ऑटोमेटिक वाटर पंप चल पड़ा। उसमें कोई फनी खराबी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ पैदा करता था। रात के सुकूत में पंप की डरावनी आवाज़ ने दोनों को जगा दिया। दोनों ने आंखें मल मल कर एक दूसरे को देखा और शानी शर्मा कर हंसने लगी। वो जी जान से उस पर निसार होते हुए बोला, आई लव यू शानी। वो मुँह छुपाकर बोली, आज से पहले कभी भी
اس پمپ کی آواز اچھی نہیں لگی؟ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے باپ کو تو شاید آج بھی بری لگی ہوگی۔ وہ چونک کر اس کی جانب مڑی اور شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، رنگ میں بھنگ ڈالنے کی عادت بہت بری ہوتی ہے۔ اب وہ صرف میرے نہیں، تمہارے بھی پاپا ہیں۔ ان کا نام ادب سے لیا کرو۔ اگر وہ نہیں مانتے تو شاید ان کے نہ ماننے پر بھی میں تمہیں حاصل کر لیتا۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم نے مجھے حاصل کر لیا؟ دل سے پوچھو، وہ بھی کہے گا کہ تم نے نہیں، میں نے تمہیں پایا ہے۔ اچھا بابا، مان لیتا ہوں کہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے اپنے باپ کو شادی پر رضامند کیسے کیا؟ وہ آنکھیں بند کی چھوٹے چھوٹے سانس لیتی رہی، شاید دل میں کو فیصلہ کرنے لگی تھی۔ ارے اب بول بھی چکو۔ پہلے تم ایک سوال کا جواب دو، تمہیں میرے باپ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ مجھے تمہارے باپ سے نہیں، اس جیسے ہر سیاسی فرعون سے نفرت ہے۔ مجھے یہ جھوٹے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً تمہارے باپ کے پاس کام کر رہا ہوں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنا ہے جو یوں ہنس رہی ہو؟ جھوٹے کو جھوٹ بولنے والے لوگ پسند نہیں۔ یہ لطیفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں جھوٹا ہوں کیا؟ وہ چونک پڑا۔ نہ بابا، تم جھوٹے نہیں ہو، بس کبھی کبھار اپنی بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے کا شوق پورا کرتے ہو۔ یہ کوئی خاص بری بات تو نہیں ہے۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ پچھلی باتوں کو چھوڑو، میں نئے سوال کرتی ہوں، تم نئے جھوٹ بولو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو اپنا شوق پورا کر لو۔ میرے مرحوم چچا کا نام محمد خان تھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال ہوا؟ تم بھی اتنے بیوقوف نہیں ہو کہ میرے سوال کو سمجھ نہ سکو۔ وہ توان و کراہن بولا۔ جب میرا نام علم دین تھا تب میرے باپ کا نام بھی محمد خان تھا۔ جب مجھے عالمگیر بنا دیا گیا تو میرے باپ کا نام بدل گیا، اب اس کا نام جہانگیر ہے۔ میری چاچی کا نام رضیہ تھا، جسے گھر والے پیار سے رجو کہتے تھے۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ علم دین کی ماں کا نام بتانا، عالمگیر کی ماں سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ بوٹ کر پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ تم کھل کر بات کرو، کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں بیوی ہوں تمہاری، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے مرحوم سسر اور ساس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ صبح مجھ سے ملنے جلنے والیوں نے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں، جانتی ہوں گی تو بتاؤں گی نا۔ لا علمی کی صورت میں جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہوں گی، اور جھوٹ ایک نہ ایک دن چاشنی کھو بیٹھتا ہے۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، مگر تم مجھ سے میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھتے ہوئے اپنے چاچا چاچی کا تذکرہ کیوں کرتی ہو؟ اس لیے کہ تم میرے مرحوم چچا محمد خان کے بیٹے ہو۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے باپ کو زمین کے حصول کے لیے پاپا نے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ تم اور تمہاری ماں دونوں بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ دیکھنے لگا اسے غور سے، جس نے بڑے عام سے لہجے میں اس کو سر عام ننگا کر دیا تھا۔ وہ اب تک یہی سوچتا چلا آ رہا تھا کہ سردار فضل خان سمیت گھر کا ہر فرد اس کی اصلیت سے بے خبر ہے۔ بے خبری اس کے لیے فائدہ مند تھی، خبر نقصان دہ تھی۔ وہ ہکلا کر بولا، تم اور کیا جانتی ہو؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو یا نہیں۔ وہ خاموش رہا تو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہر سیاسی شخص سے نفرت ہے، صرف پاپا سے نہیں۔ اب بتاؤ نا مجھے، کیا تم اپنے باپ کے قاتل سے نفرت نہیں کرتے ہو؟ ہاں، میں جھوٹا ہوں۔ یہ اعتراف بھی کر لو کہ تمہاری محبت بھی جھوٹی ہے۔ نہیں، میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو سنو، تم سمجھتے ہو کہ پاپا کو اپنے سیاسی حریفوں کی چالوں کا جواب دینے کے لیے تمہاری ضرورت تھی، تبھی انہوں نے 30 لاکھ روپے جیلر کو دے کر تمہیں جیل سے نکالا اور 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے تمہارے کاغذات بنوائے، ہے نا؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے وہ تمہارے جیسے 10 بندے خرید سکتے تھے۔ تم سمجھتے کہ وہ تمہاری قابلیت اور دلیری کے باعث تم پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ کتنے تعلیم یافتہ جوان ہاتھوں میں بڑی بڑی ڈگریاں تھامے ہماری کوٹھی کے چکر پہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور پاپا کے پاس ان سے ملنے کا وقت تک نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے کہ انہیں تمہاری بہادری اور وفاداری پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے تمہیں میری حفاظت کے لیے لاہور بھیجا۔ یہ کام تو دوسرے لوگ بھی کر سکتے تھے، مگر تمہیں یہ علم نہیں کہ وہ سوچتے تھے کہ خون کے لیے خون ہی جوش مارتا ہے۔ تمہیں تو کسی بات کا بھی علم نہیں۔ میں اور وہ دونوں ہی تمہارے جھوٹ پر جھوٹ سنتے رہے اور آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عالمگیر کا اپنے قلب و بدن پر اختیار نہیں رہا۔ تم اور کیا کچھ جانتی ہو؟ بتاؤں؟ ہاں، سننے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ پلیز کہتی رہو، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے۔ پاپا گزشتہ کئی برسوں سے تو ماں بیٹے کو تلاش کرنے میں لگے تھے۔ میں ان کی واحد رازدار تھی۔ ماما کو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جب انہیں تمہارا پتہ چلا تم اس وقت دوہرے قتل کے ثابت شدہ جرم پر موت کی سزا پا چکے تھے۔ انہوں نے بڑی سرکار کی منت سماجت کی،
तुम्हें छुड़ाने के लिए अपनी सियासी पार्टी बदली। बड़ी सरकार ने उनका राब्ता जेलर से कराया, तुम्हें छुड़ाकर यहाँ ले आए। वो दिल में डरते थे कि अगर तुम्हें उनकी असलियत का पता चल गया तो तुम मुंतकिम मिजाजी में कोई बड़ा कदम उठा बैठोगे और कुछ ना कर सके तो दूर निकल जाओगे। वो अपने भाई को कत्ल करने पर बहुत पछताते थे। मैंने उन्हें भाई की तस्वीर को सीने से लगाकर आधी आधी रात तक रोते देखा है। वक्त उनके हाथ से निकल गया था। निकले हुए वक्त पर उनका रोना मुझे गहरा गुजरता रहा और मैं उनके आंसू पोंछती रही। तुम्हें यहाँ ले आने के बाद कभी नहीं रोए। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी आलमगीर से होगी। कब और कैसे, ये फैसला वक्त और किस्मत पर छोड़ दिया गया था। मैं नहीं मानती थी। मामा ने भी इस फैसले की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी जायदाद को किसी गैर के हवाले नहीं किया जा सकता। वैसे भी उनके ख्याल के मुताबिक इस तमाम दौलत पर तुम्हारा हक बनता है। कुछ तौक़ुफ़ आया। वो थक गई थी। गला खुश्क होने लगा तो उठकर पानी पीने लगी। आलमगीर ने हाथ के इशारे से पानी मांगा तो उसके लिए भी ले आई। उसने पानी पूरी सांस में पी लिया और फिर बोला, तुम बात जारी रखो। वो चाहते थे कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए तो वो सियासत से रिटायरमेंट लेकर गोशा नशीन हो जाए। वो अंदर से टूट फूट चुके हैं। जवानी में भाई की कमी का एहसास ज़्यादा कवी नहीं था। बुढ़ापे और बेटी की कमी में भाई के कत्ल ने पशेमानी और दुख के एहसास को हद से मुतजावज़ कर दिया था। उठते बैठते मुझे ताकीद करते रहते थे कि आलमगीर को शादी पर रजामंद करो। मैं नहीं मानती थी। तुम्हें करीब से देखा तो मुझे भी उनका हमख्याल होना पड़ा। तुम मोहब्बत करने और चाहे जाने के लायक इंसान हो। और हाँ, पापा ने तुम्हारे बाप की ज़मीन अपने नाम नहीं कराई। उस ज़मीन की आमदनी को जमा करते रहे, फिर उससे ज़मीन खरीद लेते। यूँ तुम्हारी विरासती ज़मीन में 3 मुरब्बों का इजाफा हो चुका है। उन्होंने तो तुम्हें यह भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हारे बाप की ज़मीन को अपने नाम मुंतकिल कराने के लिए उन्हें इल्म दीन को पुलिस मुकाबले में मरवाना पड़ा। जब उनके नाम हो गई तो उन्होंने तमाम अराजी तुम्हारे नाम करा दी। वो अपने पापों का ज़ाला करना चाहते थे। अब वो मुतमईन है कि उन्होंने तुम्हारी महरूमियों का मदावा कर दिया है। उनके पास एक ही कीमती शय थी, यानी मैं, और मुझे तुम्हारे हवाले करके वो शाद और मुतमईन हो गए हैं। उसकी सारी खुशफहमियाँ आन की आन में रेत के घरौंदे की तरह मिसमार हो गई। लेट कर आंखें मूंद कर सोचने लगा। सरदार फजल का चेहरा बार बार उसकी निगाहों में चकराने लगा। वो क्या था और वो क्या समझता रहा। जिसे सब कुछ छीन कर हिसाब बराबर करना चाहता था, वो तो पहले से देने पर तैयार बैठा था। फिर उसकी तमाम मेहनत क्या हुई। अगर वो कुछ ना भी करता तो भी सब कुछ उसे मिलना था। उसने जो किया गलत किया। सारी मेहनत रायगा चली गई। यही सोच उसे परेशान किए दे रही थी। क्या तुम्हारे बाप को यह डर नहीं था कि जो ही मुझे पता चलेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा? हाँ, उन्हें यह खदशा भी था कि तुम कोई भी जज्बाती कदम उठा सकते हो। मैंने भी उन्हें बारहा समझाया, मगर वो नहीं माने। वो बड़बड़ाया, हाँ शानी, मैं झूठा नहीं, बहुत बड़ा झूठा हूँ। मैंने तुमसे कई बातें छुपाई हैं, मगर एक बात है, मैंने मोहब्बत में कोई खोट नहीं रखी, कोई मिलावट नहीं रखी। वो झेप कर उससे लिपट गई। आलमगीर के दिल में घबराहट से होने लगी। यूं लगता था जैसे बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होने वाला है। क्या ये पता नहीं चलता था। एक बात मानोगी? ना मानने की हुई तब भी मान लूंगी। तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने बाप को नहीं बताओगी कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। उससे क्या होगा, तुम देख लोगी। फिर भी उसका जहन बदलने को बोला। परसों लोकल बॉडीज के इलेक्शन है। मलिक फरीद के बेटे के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हुआ और वो बिला मुकाबला जीत चुका है। सुना है कि वो इतवार को अपने बेटे मलिक अमजद की शादी चौधरी बासित की बेटी बतूल से कर रहा है। क्या उसने सरदार फजल को मदऊ किया है? सरदार फजल नहीं, पापा। चलो पापा ही सही। हाँ, उनका शादी का कार्ड मौसूल हुआ था। मामा कह रही थी कि अमजद की मेहंदी पर मुझे खुसूसी तौर पर उन्होंने बुलाया है। तुम जाओगी? हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मुझे क्यों बुरा लगेगा? भाई शौहर बहुत बिगड़ी हुई जात से ताल्लुक़ रखते हैं। जब जी चाहा बैन लगा दिया, जब जी चाहा नवाज दिया, तो ये बात है। वो मचल गया। शानी की शरारत से उसे अखबार की याद आया कि वो शौहर होने के साथ साथ अपनी बीवी का हकीकी कज़न भी है। सरदार फजल अपनी बीवी के साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। देखने वाले मुर्दनी को संजीदगी से ताबीर कर रहे थे। बड़ी 4 व्हील जीप की ड्राइविंग सीट पर आलमगीर, जबकि उसके बराबर में शानी बैठी थी। सभी तैयारी करके मलिक अमजद की रस्म हिना में शिरकत के लिए जा रहे थे। सरदार का जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। सुबह से कई मरतबा उंगलियों पर हिसाब लगाकर यकीन कर चुका था कि आज इतवार का दिन है, सेठ दाऊद सुबहानी की दी गई मोहलत का आखिरी दिन। बड़ी सड़क से उतरकर लिंक रोड पर चढ़े तो सरदार के फ़ोन की बेल बजी। सरदार ने नंबर देखा। थर्ड मैन का नंबर देखकर तेवरी चढ़ गई। फ़ोन ऑन करके बोला,
میں سردار فضل بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، سردار تمہیں دی جانے والی مہلت ختم ہو چکی ہے، داؤد سبحانی نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے۔ سردار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب کیا کہتا ہے وہ؟ تمہاری خوبصورت چمکتی دمکتی گاڑی میں بہت طاقتور بم فٹ کر دیا گیا ہے، اس بم کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والی گرے کلر کی ٹویوٹا کار میں بیٹھا ہوں، میری انگلی کی ذرا سی جنبش تمہارے پورے خاندان کے پرخچے اڑا سکتی ہے۔ سردار نے گردن موڑ کر دیکھا، گرے رنگ کی کار 200-300 فٹ کے فاصلے پر دوڑتی آ رہی تھی۔ سردار کی آنکھوں میں موت کی وحشت ناچنے لگی، گھبرا کر باری باری تینوں کو دیکھنے لگا۔ عالمگیر نے عقب نما میں جھانک کر دیکھا، سردار کی متغیر حالت دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے سردار، تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ سردار نے جواب دینے کے بجائے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ تھرڈ مین کی بھاری سخت آواز گاڑی میں گونجنے لگی، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا موت کے خوف سے تمہاری کھیکی بن گئی ہے؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں سیٹ سبحانی کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ عالمگیر نے فون کے قریب منہ کیا، ابے کتے، دھمکیاں کیا دیتا ہے؟ تھرڈ مین نے اپنی بات دہرائی اور دھمکی دی، تم چھلانگیں لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، گاڑی میں نصب شدہ بم 50 فٹ تک مار کرتا ہے، تمہارے پرزے ہوا میں میلوں تک بکھر جائیں گے۔ عالمگیر کی آنکھوں سے پریشانی میں تراشی ہونے لگی، تم چاہتے کیا ہو؟ تم گاڑی کو سردار کے خفیہ ٹھکانے پر لے چلو، دریا کے کنارے واقع متروک حویلی میں، باقی باتیں وہیں ہوں گی، اور اس زوم میں مت رہنا کہ وہاں تمہارے ساتھی موجود ہیں، وہ سب ٹانگیں توڑوا کر اسٹور میں بند پڑے ہیں۔ چاروں کو حالات کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا۔ شانی نے گھبرا کر عالمگیر کا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا ہوگا عالمگیر؟ چپ رہو، سوچنے دو مجھے۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر جو ہی جیپ رکی، 3-4 گن بردار ڈھاٹا پوش بندے گاڑی کے اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ گنوں کی نالیوں کا رخ جیپ سے اترنے والوں کی طرف تھا۔ جیپ کے عقب میں گرے کار آ کر رک گئی۔ واپسی کا راستہ مسدود ہو گیا۔ اس میں سے صرف ایک آدمی نکلا، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اسے سردار سمیت کسی نے بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گنوں کے سائے میں حویلی کے صحن تک آئے۔ سردار قطعی طور پر خاموش تھا۔ شانی عالمگیر سے چمٹ کر گھسٹ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے طور پر حالات کی اس کروٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صحن میں پہنچ کر ڈھاٹا پوشوں نے پوزیشنیں سنبھال لی۔ 2 آدمیوں نے شانی اور اس کی ماں کو پکڑ کر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ سردار اور عالمگیر کو صحن کے وسط میں ہینڈز اپ کرا دیا گیا۔ سردار کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر منظر دھندلا ہوا تھا۔ شانی کو بڑے کمرے کی سلاخوں والی کھڑکی میں نائلون کی رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ اس کی ماں کو ستون کے ساتھ کھڑا کر کے باندھنے کے بعد ایک بندہ بڑے کمرے میں سے مٹی کے تیل کا کین اٹھا لایا۔ بڑی صورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے دونوں کو تیل میں بھگو دیا، پھر ارد گرد تیل کا چھڑکاؤ کرنے لگا۔ دوسرا آدمی حویلی کے کمروں میں تیل چھڑکنے لگا۔ سردار پھٹی پھٹی آنکھوں سے نہ سمجھ میں آنے والے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ڈھاٹا پوش نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اطلاع دینے والے انداز میں کہا، ماسٹر، کام مکمل ہو چکا ہے، سرٹ لگا دیا گیا ہے، اب تم اپنی شوٹنگ مکمل کروا سکتے ہو۔ اچانک سبھی کارندے پوزیشنیں بدل کر محفوظ ہو گئے۔ گنوں کی نالیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ عالمگیر نے اونچی آواز میں کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، تمہیں ڈراتا ہوں کہ اپنی سوچی حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ ساری عمر پچھتاتے رہو گے۔ مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو یرغمال بنانے والے اور ان پر گولیاں چلانے والے بزدل ہوتے ہیں۔ تم میں ہمت ہے تو سامنے آؤ، مردوں کی طرح پنجہ آزمائی کرو۔ ایسے میں سردار کے پیروں کے قریب ایک ریوالور آن گرا۔ دونوں نے چونک کر ریوالور دیکھا۔ دشمن کا قہقہہ بلند ہوا۔ سردار فضل خان، دیکھتے کیا ہو؟ یہ ریوالور ہے، اس میں صرف 2 گولیاں ہیں، ایک گولی پر تمہاری بیٹی کا نام لکھا ہے، دوسری پر تمہاری بیوی کا۔ ریوالور اٹھاؤ اور دونوں کے سینوں میں ایک ایک گولی اتار دو۔ سیٹ سبحانی کا حکم ہے کہ اگر تم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دو گے تو تمہاری جاں بخشی کر دی جائے گی، ورنہ تمہیں تمہارے داماد سمیت گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ سردار کی ٹانگیں کپ کپ آنے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جھک کر ریوالور اٹھایا، ارد گرد دیکھا۔ ہولے ہولے ریوالور والا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، نالی کا رخ اس کی بیوی کی طرف ہوا۔ بیوی نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہاری جان سے پیاری بیوی ہوں، عمر بھر جس کے سینے پر کان رکھ کر دل کے نغمے سنتے رہے، اسی سینے کو چھلنی کرو گے؟ کوئی بیوی کو بھی گولی مارتا ہے کیا؟ سردار کا ہاتھ جھک گیا۔ دوسری مرتبہ بلند ہوا تو اس کا رخ بیٹی کی طرف تھا۔ بیٹی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پاپا، زندگی آپ کی دین ہے، آپ کے ہاتھوں موت آ جائے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں، ماما کے حصے کی گولی بھی میرے سینے میں اتار دیجیے۔ ہاتھ جھک گیا۔ وہ سوچنے لگا، سبحانی اتنا احمق نہیں کہ مجھے زندہ چھوڑ دے، اللہ جانے اسے کیا دشمنی ہے مجھ سے۔ اس نے عالمگیر سے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ ان لوگوں نے شانی اور ماما پر تیل چھڑک دیا ہے، وہ ان کی گرے کھولنے کے بجائے
ایک دیا سلائی جلا کر معاملہ ختم کر دیں گے۔ سردار کا ریوالور والا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا اور اپنی کن پٹی پر رکھتے ہوئے بولا، عالمگیر، مجھے سچے دل سے معاف کر دینا۔ اگر بچ جاؤں تو شانی کو بچانے کی کوشش کرنا۔ میں اس بڑھاپے میں شانی اور تمہاری موت کا دکھ برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ بھی مار دیے جاؤ گے، مگر میری آنکھ کی قیامت کا منظر دیکھنے سے پہلے بند ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔ شانی اور ماما بلند آواز میں چیخنے لگی۔ سردار نے آنکھیں بند کر لی، زیر لب کچھ پڑھا اور ٹریگر دبا دیا۔ فرج کی خوفناک آواز ابھری۔ سردار کی آنکھیں فرط خوف سے پھیل چکی تھیں۔ اسے کافی دیر تک پتہ ہی نہ چلا کہ ریوالور کی نال میں سے دونوں مرتبہ کوئی گولی نہیں نکلی اور نہ ہی کوئی فائر کی آواز آئی۔ پورا 1 منٹ گزر گیا۔ سردار کا ماتھا پسینے سے تر تھا۔ نہایت آہستگی سے اس نے ریوالور والا ہاتھ نیچے کیا۔ یقین ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ گولی نہیں چلی تھی۔ اس نے عالم دیوانگی میں برق رفتاری سے ریوالور اپنے سینے کی جانب کر کے ٹریگر دبا دیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ بار بار ٹریگر دباتا جا رہا تھا، پھر ریوالور پریں پھینک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ وہ لہرا کر گھٹنوں کے بل زمیں بوس ہو گیا، لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ایسے میں اچانک بساط پلٹ گئی۔ ڈھاٹا بردار چھلانگیں لگا کر مورچوں سے باہر آئے۔ عالمگیر کے پاس آ کر اپنے ڈھاٹے کھول کر چہرے ننگے کرنے لگے۔ شانی اور ماما کی حیرت دیتنی تھی، ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ ایک کارندہ دوڑ کر شانی کے پاس آیا اور اس کی رسیاں کھولتے ہوئے بولا، بھابھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مجبوری تھی، ہم مرتے دم تک عالمگیر کو کومتولی نہیں کر سکتے۔ دوسرا ماما کی طرف بڑھا اور رسیاں کھول کر بولا، تم عالمگیر کی ساس ہو، ماں ہو، ہم سب کی ماں ہو، میں اپنے بھائی بندوں کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، یہ سب کچھ مجبوری کی حالت میں کیا گیا۔ عالمگیر نے سردار کا معائنہ کیا اور اطمینان سے سر ہلا کر بولا، تم دونوں انہیں اٹھا کر باہر لے جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ وہ سردار کو اٹھا کر باہر چلے گئے۔ عالمگیر کے اشارے پر ایک آدمی بڑے کمرے میں گیا اور ایک بڑا سا اٹیچی گیس اٹھایا باہر نکلا۔ عالمگیر نے برآمدے کے فرش پر اٹیچی گیس کھول کر الٹ دیا۔ اس میں سے بہت سی فائلیں، ویڈیو کیسٹس اور آڈیو کیسٹس برآمد ہوئیں۔ پیروں کے بل زمین پر بیٹھ کر کچھ چیزیں چھانٹی کر کے الگ کی، باقیوں پر تیل چھڑک دیا۔ ایک ٹک ساکت کھڑی شانی کے پاس آیا اور بولا، اس ڈھیر میں ہر وہ ڈسک اور فلم موجود ہے جو تمہیں رلاتی رہی ہے۔ اس میں ہر وہ فائل اور ثبوت پڑے ہیں، دیا سلائی کے منتظر ہیں، جو تمہارے باپ کو آسمان سے زمین پر لا پٹکتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد جل جائیں گے۔ چھانٹی کی ہوئی چیزیں ایک شاپنگ بیگ میں ٹھونستے ہوئے وہ سب کو لے کر باہر گاڑی میں آ گیا۔ گرے رنگ کی گاڑی کو اس کے ساتھیوں نے پیچھے ہٹا کر اسے راستہ دیا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی، اتر کر حویلی کی طرف گیا۔ بڑے دروازے کو دیا سلائی دکھاتے ہوئے بڑبڑایا، اے تپانے والی آگ، آج سب کچھ جلا کر میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دے، میرے سر پر ٹھنڈے پانی کو انڈیل دے۔ لکڑی کے مین گیٹ نے سست رفتاری سے آگ پکڑنا شروع کر دی۔ 4-5 منٹ کے دورانیے میں آگ بپھر کر پوری حویلی سے لپٹ چکی تھی۔ تپش نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا۔ ایسے میں وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہر بار آگ سے نکل آتی تھی، آج نکلتی دکھائی نہ دی تو سوچ میں پڑ گیا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی اندر تو نہیں رہ گیا۔ اپنے ساتھیوں کو گنا، کوئی بھی کم نہ تھا۔ اچانک ماں اس کے سامنے آ گئی۔ آج اس کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے قریب آئی اور اس کے تپتے ہوئے رخساروں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں چومنے لگی۔ خوشی سے لرزتی آواز میں بولی، میرے علمدی نے، اللہ کا شکر ہے، تو نے عالمگیر کے بہروپ کو جلا دیا، میری روح کو قرار آ گیا، تو واقعی بڑے باپ کا بیٹا ہے، تیری رگوں میں میرے خان کا خون دوڑتا ہے، تو حرامی نہیں حلالی ہے۔ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر کے قاتل کی بیٹی کو سینے سے لگا کر تو نے مجھے پرسکون کر دیا ہے۔ میں چلتی ہوں، میرا کام ختم ہو گیا، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ وہ آخر سطح حویلی کے بڑے گیٹ پہ جا کر چند لمحے کے لیے رکی، پھر پلٹ کر ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، تیرا باپ برسوں سے میرا انتظار کر رہا ہے، میں اس کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ میں نے اس کے علم دین کو عالمگیر جیسا قاتل اور خونی بنا دیا۔ اب میں اس کا سامنا کر سکتی ہوں، اسے فخر سے بتا سکتی ہوں کہ اس کے بیٹے کو آگ کے شعلوں کے مہیب وطن سے نکال کر علم دین بنا کر آئی ہوں۔ میرا علم دین، میرے خان کی جان، اللہ بیلی۔ وہ پلٹی اور دروازہ عبور کر کے آگ میں کود گئی۔ عالمگیر نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں اتر آنے والے دکھ کے آنسوؤں کو صاف کیا، پلٹ کر گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گردن موڑ کر حویلی کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگا، جس میں داخل ہو کر ماں ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے بشیر خان کو قریب بلایا۔ بشیر خان، تم نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ میں ایک کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر بیلے کی طرف نکل جاؤ، 1 ہفتے کے بعد کوٹھی پر آ جانا، میں نے تمام بندوبست کر رکھا ہے، کچھ کمی ہے وہ بھی 1 ہفتے میں پوری کر لوں گا۔
بشیر خان کے پیچھے شبر علی بھی پہنچ گیا۔ عالمگیر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ… میں نے کہا نا کہ 1 ہفتے بعد میرے پاس چلے آنا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے حصے کی تمام زمین تم لوگوں میں بانٹ دوں گا۔ تمہیں عزت کی روٹی چاہیے اور ایک چھوٹا سا پرسکون گھر، ہے نا؟ ملے گا۔ محنت کرنا، اپنے لیے بیویاں ڈھونڈنا، جتنا پیسہ بھی لگے گا میں لگاؤں گا اور تمہیں حلال روزی کمانے والا کاشتکار بناؤں گا۔ اوکے؟ اوکے یار۔ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈالتے ہوئے بیک میرر میں سردار فضل خان کو دیکھنے لگا۔ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کے ہاتھوں کو سلا رہی تھی، زیر لب اپنے سائیں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر شانی کو دیکھا۔ تکلیف دینے پر دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کرتا ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ناراض ہو کیا؟ نہیں۔ تمہارا غصہ اتر گیا؟ ہاں۔ معاف کر دینے والے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ آج تک سنا ہے، دیکھا نہیں۔ دیکھنے کا موقع ملا تو شاید نظر ہی کچی نکلی، عین موقع پر دھندلا گئی۔ ویسے وہ شاپنگ بیگ میں کس کی فلمیں ہیں؟ بطول کی۔ سوچا اسے بھی لگے ہاتھوں آزادی کا پروانہ دیا جاؤں۔ مجھ پر شک نہ کرو، منیر قصائی کے کہنے پر میں نے چودھری باسط کے دشمنوں کے چنگل سے نکالی ہیں۔ وہ جو کچھ پوچھنا چاہتی تھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بدقت تمام بولی۔ تو کیا یہ سارا ڈرامہ تم نے… نہیں، صرف آج کی قسط کا اسکرپٹ میں نے لکھا تھا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ عالمگیر نے گاڑی روک دی۔ ایسے میں سردار فضل خان نے آنکھیں کھولی۔ کچھ دیر خالی الذہنی کی کیفیت میں ڈوبا رہا۔ چند لمحوں بعد ماحول سے شناسائی کی لہر آنکھوں میں ابھری۔ عالمگیر، سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالمگیر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، زندگی میں پہلی مرتبہ تمہیں انکل کہہ کر بات کرنے چلا ہوں۔ انکل، تمہاری بیٹی نے اگر مجھے تمہاری ندامت اور پچھتاوے کے بارے میں بر وقت نہ بتایا ہوتا تو ریوالور خالی نہ ہوتا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ تو تم نے بہت بڑا احسان کیا جو معاف کر دیا۔ جب معاف ہی کرنا تھا تو پھر یہ ناٹک کیوں کیا؟ صرف درد آشنائی کے لیے۔ تمہیں تمہاری زندگی میں اس دکھ اور بے بسی سے روشناس کرانا ضروری تھا جو تمہارے بڑے بھائی محمد خان نے تمہارے ہاتھوں جھیلا تھا۔ جس بے بسی اور لاچارگی کو اس نے مرنے سے پہلے محسوس کیا تھا وہ تم نے بھی محسوس کر لیا ہے۔ دیوانہ وار دیکھتی ہوئی شاہانہ پر اس نے ایک عجیب سے نگاہ ڈالی اور ایکسلریٹر پر پاؤں کا زور بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام